अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम पेश किया जा रहा है जहां रंग। आपके मेज़बान बहजत हाजिर खिदमत है। मीडियम वेव 972 किलो हर्ट्ज़ के अलावा आप हमारा ये प्रोग्राम ऑनलाइन सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। urduvoa.com पर लॉग इन कीजिए और ऑडियो स्ट्रीम पर क्लिक करते हुए हमारी बराह रास्त नशरियात सुनिए। नशरियात सुनने के बाद जब ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है तो आप इसको हमारे urduvoa.com वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं और देख सकते हैं। और इसलिए हमारे प्रोग्रामों को सुनते रहिए, देखते रहिए, हमसे राब्ते में रहिए ताकि हम आपकी राय के मुताबिक अपने प्रोग्रामों को बेहतर से बेहतर अंदाज में तरतीब देते रहें। आज इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूं और ये बताऊं कि आज के प्रोग्राम में मौज़ूआत क्या हैं, पहले दो अहम मेहमानों का तारुफ आपसे कराती चलूं। यहाँ इस वक्त स्टूडियोज़ में, वैसे तो आप जानते हैं हमारे प्रोग्रामों के बहुत मुमताज़ नाम हैं। मेरे साथ यहाँ स्टूडियोज़ में इंतहाई मुमताज़ तज्ज़ियाकार इकराम सहगल साहब हैं और उनके साथ साथ दिफाई और स्ट्रेटजिक अमूर के माहिर हैं और गैर जानिबदार तबसरे उनकी पहचान भी हैं। हमारे साथ हैं आरिफ अंसार साहब। आप आरिफ साहब को भी जानते हैं। आरिफ साहब का ताल्लुक पॉलीटेक्ट से है, सीनियर रिसर्चर हैं और बहुत सारे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हमारे मुख्तलिफ प्रोग्रामों में आप इनकी राय भी सुनते हैं। तो ये तो एक मुख्तसर सा तारुफ रहा। आज हमारे साथ होंगे सारा घंटा प्रोग्राम में और इसके अलावा लंदन से हमारे साथ देंगे मीरवाइज़ अफ़गान। हम उनके साथ कुछ देर बात करेंगे। और पाकिस्तान से डॉक्टर फ़ारूक हसनात हमारे साथ होंगे मशरिक़ वस्ता और बैनुल-अक़वामी अमूर पर बात करने के लिए। और इसके साथ साथ जैसे कि आपको हमने बताया इकराम सहगल साहब और आरिफ अंसार साहब यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, तो इन लोगों से भी साथ साथ हम राय लेते चलेंगे। तो आज हम जिन मौज़ूआत पर प्रोग्राम आपके लिए पेश करें, आइए एक नज़र उन पर डालते चलते हैं। हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान में अमन और मसालहत के क़याम के लिए जो 4 मुल्की ग्रुप है जिसमें अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान शामिल हैं, इसका एक इजलास हो रहा है कल यानी बुध के रोज़। और उसके बाद हम बात करेंगे और आपको एक क्रिस्टीना लैम की रिपोर्ट सुनवाएंगे जिसे तैयार किया हमारे साथी नदीम याकूब ने। और साथ साथ उसके आप ये बताएं कि आजकल अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में हम काफ़ी अपने प्रोग्रामों में बात करते आए हैं। अमेरिका का एक वफ़द पाकिस्तान गया है और स्ट्रेटजिक मसाइल के ऊपर, अमूर के ऊपर बात होगी। ये सालाना इजलास है बातचीत का। और फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक सियासी मंजरनामे की। पानामा लीक्स के हवाले से हम बात करते आ रहे हैं। क्या सूरत हाल कल सदर वज़ीर आज़म साहब के ख़िताब के बाद की सूरत हाल क्या है, बात करेंगे। इकराम सहगल साहब बिल्कुल वहाँ से ताज़ा तरीन हमें सूरत हाल बताएंगे कि आगे हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, मामले का हल क्या होगा। आरिफ अंसार यहाँ बताएंगे, इनसे पूछेंगे कि बैनुल-अक़वामी सतह पर ऐसी चीज़ें अगर सामने आएँ तो उनका कि क्या असरात मुरतब हो सकते हैं मुल्कों पर, लोगों पर। और इसी हवाले से फिर हम बात करेंगे बाद में बैनुल-अक़वामी अमूर के ऊपर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी वियना में हैं जहाँ पर शाम के लिए 17 मुल्की अरकान पर मुश्तमिल जो सपोर्ट ग्रुप है शाम के लिए, उसका इजलास हो रहा है। इसके अलावा इस्लामिक स्टेट दाइश के बारे में फिर से एक दफ़ा ख़बरें तवज्जो का मरकज़ बन रही हैं, उस पर बात करेंगे। और आखिर में हम जायज़ा लेंगे इराक़ में तशद्दुद जो बढ़ गया है। और हम इन सारी चीज़ों के बारे में आप हमारे हर प्रोग्रामों में तकरीबन सुनते ही हैं। कोशिश करेंगे एक और रिपोर्ट आपको सुनवाएं। ये एक ख़ुसूसी रिपोर्ट है जो मोहम्मद इश्तियाक ने बनाई है और ये सिख टेम्पल है, एक सिख मंदिर जो 300 साल के बाद उसको 300 साल पुराना है और कई अशरों के बाद अब उसको दोबारा खोल दिया गया है। तो ये हमारे प्रोग्राम में शामिल कुछ चीज़ें हैं। हमें उम्मीद है कि हम इन सारी चीज़ों के ऊपर बात कर सकेंगे। और हम बहुत खुश आमदीद कहते हैं इकराम सहगल साहब को, आरिफ अंसार साहब को हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं, जैसा कि आपसे हमने जैसे हमने आपको टॉपिक्स बताए, मौज़ूआत बताए, उसी के मुताबिक हम शुरू करते हैं। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान नफ़ीस ज़करिया ने बताया है कि अफ़गानिस्तान में अमन और मसालहत के लिए कायम 4 मुल्की ग्रुप, उसका इजलास कल 18 मई को इस्लामाबाद में हो रहा है। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका और चीन पर मुश्तमिल है ये ग्रुप, आप जैसा कि जानते हैं। और आजकल ये इस सारी सूरत हाल में क्या मसाइल हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, अमन व अमान कायम करने के लिए तालिबान के साथ बातचीत की क्या सूरत हो सकती है। और तालिबान ने जब अफ़गान हुकूमत के साथ बातचीत से इनकार किया तो उसके बाद ये पहला ग्रुप है। तो इसीलिए इस वक्त हम आपको पहले सुनवा रहे हैं कि चूँकि अफ़गानिस्तान में जब हम क़याम अमन की बात करते हैं तो उस वक्त तक शायद ये मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक हम ये तज़किरा ना करें कि तालिबान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान बातचीत होना भी कितना ज़रूरी बात है। तो क्रिस्टीना लैम जो बरतानवी मुसन्निफ़
مصنفہ ہیں, آتھر ہیں, اور ویٹنگ فار اللہ ان کی بڑی مشہور کتاب ہے, اور لیونگ فار کابل ابھی انہوں نے لکھی ہے کتاب. اور انہوں نے ندیم یعقوب وائس آف امریکہ کے ہمارے ساتھی ہیں, ان کے ساتھ ایک انٹرویو میں مختلف باتوں پر اظہار خیال کیا ہے افغانستان اور طالبان کے حوالے سے. وہ کہتی ہیں کہ طالبان اس وقت اپنی بہتر پوزیشن میں ہے, اس لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ بات چیت کرنے پر آمادہ ہو سکے. یہ رپورٹ ہم آپ کو سنواتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس پورا گھنٹہ ہے, ہم بات کریں گے مختلف امور کے اوپر اکرام سہگل صاحب, عارف انصار صاحب سے. تو آئیے آپ کو یہ رپورٹ سنواتے ہیں. پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ایک عرصے سے اونچ نیچ کا شکار رہے ہیں, مگر گزشتہ چند ماہ کے دوران دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان تناؤ میں اضافہ دیکھا گیا ہے. معروف برطانوی صحافی اور مصنفہ کرسٹینا لیم کہتی ہیں کہ موجودہ حالات میں دونوں کے تعلقات میں بہتری کی امید نظر نہیں آتی. افغانستان کے موجودہ صدر اشرف غنی نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات بہتر کرنے کے لیے کافی کوششیں کی ہیں, اور جب تک دونوں ممالک تعاون نہیں کرتے تو طالبان کے ساتھ بات چیت کر کے مسئلے کا حل نکالنے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں. کابل میں حالیہ بم دھماکے کے بعد اس بارے میں کسی پیش رفت کی امید بہت کم رہ جاتی ہے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے افغانستان اور پاکستان کے بارے میں نئی کتاب فیول کابل کی مصنفہ کہتی ہیں کہ حقانی نیٹ ورک اور طالبان کے درمیان باضابطہ تعلقات کی وجہ سے طالبان کی عسکری صلاحیتوں میں اضافہ ہوا ہے. طالبان اور حقانی نیٹ ورک کے درمیان ہمیشہ سے روابط رہے ہیں, مگر حال ہی میں سراج الدین حقانی کے طالبان کے نائب رہنما مقرر کیے جانے کے بعد دونوں کے درمیان باضابطہ تعاون ہو رہا ہے, اور عمومی طور پر یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ حقانی نیٹ ورک دوسرے طالبان گروہوں کی نسبت زیادہ مؤثر حملے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اور یہ افغانستان میں موجود نیٹو افواج کے لیے تشویش کا باعث ہے. better at launching effective attacks and more strategic perhaps than a lot of the Taliban fighters. So ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ افغانستان کی مخلوط حکومت کمزور رہے گی کیونکہ ملک کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ کو اس کے استحکام میں کوئی دلچسپی نہیں. I mean, they are supposed to be having a lawyer jirga. افغانستان میں مخلوط حکومت کے معاملات حل کرنے کے لیے ستمبر میں لویا جرگہ متوقع ہے, مگر فی الحال ایسا نظر آ رہا ہے کہ لویا جرگہ نہیں ہو پائے گا. افغانستان کی مخلوط حکومت کے شراکت دار ایک دوسرے سے کافی مختلف ہیں, نسلی اور لسانی اعتبار سے بھی مختلف پس منظر کے حامل ہیں. یہ تشویش بھی ہے کہ ملک کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ کو اس مخلوط حکومت کی کامیابی میں کوئی دلچسپی نہیں, کیونکہ حکومت ناکام ہونے کی صورت میں انہیں فائدہ ہوگا. کرسٹینا لیم نے کہا کہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات اور مصالحتی عمل کے آگے بڑھنے کے امکانات بہت کم ہیں. ندیم یعقوب, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. رپورٹ آپ نے سنی, کرسٹینا لیم کا انٹرویو تھا. ندیم یعقوب ہمارے ساتھی ان سے بات کر رہے تھے. تو پہلے ہم پوچھتے ہیں اکرام سہگل صاحب سے. اکرام صاحب, ابھی سن رہے تھے آپ یہ رائے ان کی کہ اس وقت طالبان بڑی مضبوط پوزیشن میں ہے, اس لیے وہ افغان حکومت کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. کس حد تک آپ متفق ہیں ان کرسٹینا لیم کی اس رائے سے؟ ان کی رائے اس میں ٹھیک ہے جی, اس لیے کیونکہ چند مہینے پہلے جب ملا عمر کی ڈیتھ کو کنفرم کیا گیا تھا اور ملا منصور نے ٹیک اوور کیا تھا, تو اس وقت کافی طالبان میں افراتفری تھی, اور اس وقت وہ کوشش بھی کرتے تو ٹیبل پر آنا تو ان کے لیے مکمل یہ ممکن نہیں تھا. اور کیونکہ فیکشنز ہو گئی تھیں, کوئی ان کو ایکسیپٹ کرتا تھا, کوئی نہیں ایکسیپٹ کرتا تھا. ویدر کے ٹائمنگ سے وہ ان کے لیے مناسب اس لیے تھا کہ ان کے لیے اس زمانے میں سنو تھی ماؤنٹین پاسز وغیرہ میں, تو ملا منصور نے پھر اس کو فائدہ اٹھا کے اپنے کو کنسولیڈیٹ کیا. اور حقانی نیٹ ورک کی جو بات کرتے ہیں, سراج الحقانی, یہ بات ٹھیک ہے جی. سراج الحقانی کی پہلے جو بیسز تھیں وہ نارتھ وزیرستان میں تھیں, لیکن جب سے پاکستان آرمی نے ان کو نارتھ وزیرستان سے پسپا کر دیا ہے تو وہ اکراس دا بارڈر اب افغانستان میں ہے. پاکستان کے سرحد کے اندر حقانی نیٹ ورک کا کوئی وجود نہیں ہے, ٹھیک ہے, جتنے بھی ہیں وہ افغانستان کے اندر ہیں. تو آبویسلی جب حقانی نیٹ ورک کے فائٹرز جو تھے وہ یہاں سے فرار ہو کے گئے پار, اور اپنے بیسس, ان کے پہلے سے بھی بیسس وہاں پر تھے, یہ نہیں کہ ان کے پہلے بیسس وہاں نہیں تھے جی. تو وہ پہلے بیسس ان کو آگمنٹ کیا, تو ان کی اسٹرینتھ وہاں پر, جو انٹرنل اسٹرینتھ وہاں پر بڑھ گئی. اور ان نے یہ کیا سراج الحقانی نے کہ اسٹریٹجکلی ان نے ملا منصور کو سپورٹ کیا,
اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پھر نمبر 2 پوزیشن بھی سراج حقانی کو دے دی. تو اس طرح ملا منصور نے یہ جو 5-6 مہینے گزرے اس میں اپنی پوزیشن بڑی اسٹرانگ بنا لی, اور باقی جو اپنے ان کے جو تھے ایڈہرنٹس ان کو پسپا کر دیا. اور سب سے جو میں بولتا ہوں کہ اہم بات انہوں نے یہ کی کہ ملا عمر کی جو پرسنل فیملی تھے, ان کے بیٹا تھا, ان کی بردر ان لا وغیرہ, ان کو انہوں نے اپنی طرف کر لیا. اس طرح ان کی پوزیشن مضبوط ہو گئی. اب سچویشن یہ آیا کہ جب مضبوط ہو گئی پوزیشن اور یہ ہو گئی, اور انہوں نے دیکھا کہ امریکن کی بھی اتنی انوالومنٹ نہیں ہے گراؤنڈ فائٹنگ میں جی, اور ان کو کافی ان کو سکسیسز ملی کندوز میں ادھر ادھر جو انہوں نے اسپوریڈک اٹیکس کی. تو انہوں نے پھر فیصلہ یہ کیا کہ اسپرنگ آفینسو جس کو بولتے ہیں جی وہ شروع کر دی. تو آبویسلی اس ایسے سچویشن میں تو وہ کیوں بات کریں. اور جب کہ دیکھا گیا یہ ہے کہ افغان آرمی میں اتنی ہائی ریٹ آف ڈیزرشنز ہیں, آپ دیکھیں کوئی فوج جہاں پر 35,000 لوگ ایک سال میں ڈیزرٹ کر جائیں تو اس فوج کی جڑی ختم ہو جاتی ہے. تو آبویسلی جتنے پیسے خرچ کیے گئے اس فوج کو ٹرین کرنے کے لیے, اس فوج کو اکوپ کرنے کے لیے, اس فوج کو سسٹین کرنے کے لیے, تو ان کو جو تھا نا گراؤنڈ فائٹنگ میں افغان فورسز کی اتنی بولتے نا کہ اتنی ان کی سکسیس ریٹ نہیں تھی. پرٹیکولرلی ہلمند پروونس میں آپ دیکھیں ساؤتھ میں کہ ہلمند پروونس تو آلموسٹ ان کے پاس افغان آرمی نے وہ کر دیا, ہٹا دیا. تو یہ نیچرلی ایسے موقع پر کرسچن علائم ٹھیک کہتی ہیں کہ وہ کیوں آئیں گے بات کرنے کے لیے. اچھا عارف صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ یہ حقانی نیٹ ورک کی بات ہو رہی ہے, اور جیسا کہ ابھی اکرام سہگل صاحب نے بھی فرمایا, یہ میرا اگلا سوال بھی یہ تھا کہ خاص طور پر پاکستان پر بڑا دباؤ اس بات کے لیے دیا جاتا ہے کہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف اس طرح اس نے کارروائی نہیں کی جیسے کہ اس کو کرنا چاہیے تھی. لیکن جیسا کہ ابھی اکرام سہگل صاحب نے بڑے یہ یقین کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ اب وہاں پر وہ نہیں ہے شمالی وزیرستان میں, جب ضرب عضب کی کارروائی ہوئی تو وہاں سے یہ لوگ چلے گئے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہاں پر جا کر تو اس صورت میں تو افغان حکومت اور پاکستان کے درمیان زیادہ تعلقات کو بہتر کرنے کی ضرورت نہیں تھی تاکہ وہ ان کا جو مشترکہ دشمن ہے دہشت گردی اس کے خلاف وہ مل کر بہتر طور پر کارروائی کر سکیں؟ لیکن یہ کیا ہوا کہ کابل حملے کے بعد صدر غنی نے بڑی شدید طریقے سے پاکستان پر تنقید کی. امریکہ کس حد تک مدد کر سکتا ہے دونوں ملکوں کے درمیان اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ہٹانے میں؟ جی امریکہ کرتا بھی رہتا ہے, اور لیکن میرا خیال ہے کہ امریکہ کے اوپر بھی پریشر ہے افغان حکومت کا, اور ایک پیٹرن ہے جس طرح کہ آپ کے دوسرے پروگراموں میں بھی بات ہوتی رہتی ہے کہ جب بھی مصالحاتی عمل آگے بڑھتا ہے کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے اور وہ سارا ریگریس کر جاتا ہے. اب یہ پیٹرن ہے, مطلب اس میں ایک میری پہلی دفعہ کچھ نہیں ہوا, اور اس کے بعد سخت بیانات آتے ہیں افغانستان کی طرف سے, بلیم گیم شروع ہو جاتا ہے, انڈیا کا بھی بیچ میں آ جاتا ہے, اور بات وہیں پہنچ جاتی ہے یا اسے بھی پیچھے چلی جاتی ہے کہ جہاں سے شروع ہوئی تھی. ظاہری بات ہے کہ جو پولیٹیکل ریکنسیلیشن کا جو یہ 4 رکنی گروپ ہے جہاں سے بات شروع ہوئی وہ ایک کئی بیسس سے شروع ہوئی نا, کہ ایک ضرورت تھی پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی جو سب نے ریئلائز کی اور وہاں سے آگے بڑھنے کی. لیکن وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر دور کے بعد یا ہر سٹیج پہ وہ واپس ریگریس کر جاتا ہے, اور وہی ریپیٹ ہو رہا ہے, وہ بلیم گیم ہوتا ہے. امریکہ کی طرف سے بھی شکایات آتی ہیں, افغان کی طرف سے بھی, افغان حکومت کی طرف سے بھی. لیکن ایک اس میں امپورٹنٹ چیز یہ کہ افغان حکومت بھی جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ بہت کمیٹڈ نہیں ہے اس پروسیس میں. جو ان کی ریسنٹ عمر سمد صاحب ہیں, ان کے غنی صاحب کے ایڈوائزر تھے, اب شاید بیلجیم کے ایمبیسڈر اپوائنٹ ہوئے ہیں, وہ ریسنٹلی مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں تھے. تو وہاں پہ وہ کہہ رہے تھے کہ مطلب پیس پروسیس میں تو ان کی کوئی کمٹمنٹ نہیں, وہ امریکہ سے مطالبہ کر رہے تھے کہ ان کی ملٹری کیپیبلٹی بڑھائی جائے تاکہ وہ خود مقابلہ کر سکیں. تو وہ امپریشن نہیں لگتا تھا کہ وہ اس میں بائی ان ہے. اچھا, اب کہاں تک افغان طالبان شامل ہیں, کس حد تک وہ اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں, وہ بھی آگے پیچھے چلتا رہتا ہے. لیکن اس میں جو سب سے زیادہ تشویش کی بات یہی ہے کہ بات آگے نہیں بڑھی, وہ پیچھے چلی جاتی ہے. اچھا, ونڈو آف اپرچونٹی جو ہے وہ بہت میرا خیال ہے اوپن نہیں ہے, خاص طور پہ داعش اور IS اور اس قسم کے جو فینومینن بڑھ رہے ہیں. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے ضروری ہے کہ پولیٹیکل پروسیس جدھر بھی ہے اس سے کہیں نہ کہیں آگے جائے, بجائے کہ یہ پیٹرن ریپیٹ ہو جی, اسی طرح واپس آتا ہے. ہمارے ساتھ میر وائز ہیں میر وائز افغان ہیں لندن سے. السلام علیکم افغان صاحب. وعلیکم السلام.
बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, आप बात सुन रहे थे क्रिस्टीना लैम की, आपने रिपोर्ट भी सुनी, आपने इकराम सहगल साहब की बात सुनी और आरिफ अंसार साहब की भी बात सुनी। आमतौर पर यह भी कहा जाता है, जिसके बारे में हम पहले भी बात करते आए हैं, कि खुद अपनी हुकूमत जो वहाँ पे यूनिटी हुकूमत है, उसके अपने दरमियान के जो इख्तलाफात हैं, उसकी वजह से भी तालिबान और अफगान हुकूमत अफगान हुकूमत कोशिश नहीं कर रही उस तरह से जैसे कि उसको तालिबान के साथ अमन के अमल को आगे बढ़ाने के लिए करनी चाहिए। आप इसको किस तरह से देखते हैं? हम इस पे बात कर चुके हैं कि जाहिर है कि यूनिटी हुकूमत में इख्तलाफात मौजूद होते हैं, ये सारी चीज़, लेकिन किस तरह से ये ऐसा तरीका हो कि बात वहीं पे आगे बढ़ के फिर पीछे ना आए? और आप तालिबान को इसमें किस हद तक देखते हैं कि वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे या किस वक्त पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब भी जब कोई भी बंदा तालिबान की लीडरशिप के साथ में बात कर ले तो वो ऑफ द रिकॉर्ड आपको ये बता देगा कि हम लोग बात करने के लिए राजी है और हम भी थक चुके हैं इस लड़ाई झगड़े से, हम सुलह करवाना चाहते हैं। तो ये कई बार तालिबान के लीडर ने मेरे साथ बात करने में इस बात की तस्दीक की हुई है और वो लोग यही कहते हैं कि हमें रास्ता नहीं मिलते या रास्ता नहीं देते कि हम लोग सुलह करने पे आ जाए। एक तो इस बात की ये फॉलो है। दूसरी जानिब अगर हम देख ले, इसमें कोई शक नहीं कि अफगानिस्तान के अंदर गवर्नमेंट के दरमियान इख्तिलाफ मौजूद है और जहाँ भी हो सकता है यही इख्तिलाफ, लेकिन एक बात पे ये लोग मुत्तफिक है, वो ये है कि वो अफगानिस्तान में सुलह कराना चाहते हैं तालिबान के साथ। अब जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कि फासले बढ़ रही हैं, वो आप लोग भी समझते हैं और लोगों को ये पता है कि ये फासले क्यों बढ़ते जा रही है। तो इस नाते ये मुज़ाकिरात जो अभी कल होने वाली है, इस पे असर होगा और असर ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि इसमें अफगानिस्तान की तरफ से कोई वक्त शिरकत नहीं करे, बल्कि वही अफगान सफीर जो इस्लामाबाद में मौजूद है वही शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि आप लोगों ने बताया कि अशरफ गनी का वही एहतजाज जो किया हुआ था, वही एहतजाज पे अब भी अफगान गवर्नमेंट कायम नजर आ रहे हैं। क्योंकि आज जो प्रेसिडेंट हाउस से अफगान प्रेसिडेंट का जो स्पोक्समैन है, उन्होंने यही कहा हुआ है कि पाकिस्तान से हमें ये तवक्को नहीं कि वो हमारी मुज़ाकिरात तालिबान से करवाते हैं। लेकिन अब अफगानिस्तान में दोनों पार्टीज में, यानी डॉक्टर अब्दुल्ला और अशरफ गनी की हामी, दोनों अतराफ जो एक बात पे मुत्तफिक हो चुकी है कि वो तालिबान के साथ डायरेक्ट मुज़ाकिरात करने की ख्वाहिश रखते हैं और इसी नाते उन्होंने हामिद करज़ई का जो मदद है वो मदद तलब किया हुआ है। मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया कि वो अशरफ गनी ने ये कोशिश की है कि ये काम अगर हम हामिद करज़ई के नाते कर ले और उसकी जो पुराने रवाबित है तालिबान की जो लीडर्स थे उनके साथ, उसी रास्ते पे हम लोग वापस आ जाए। तो इसे यूँ नजर आते हैं अगर अफगान गवर्नमेंट हामिद करज़ई के रास्ते पे चल पड़ा तो ये इख्तिलाफात जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मौजूद है ये और भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन मुझे ये बताइएगा अफगान साहब, यहाँ पर एक क्विक कमेंट करिएगा, फिर हम अपनी अगली सेगमेंट की तरफ चलें। अब ये जो कल होने जा रहा है, 4 मुल्कों के दरमियान जो बातचीत होने जा रही है, इसमें किस तरह की मफाहमत के बारे में, मसालिहत के बारे में किस तरह आगे बढ़ने की बात की जाएगी, जबकि इतने सारे इख्तलाफ हैं। एक तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बहुत शदीद किस्म के इख्तलाफात मौजूद हैं। तालिबान अफगान हुकूमत के साथ बात नहीं करना चाहते। तीसरी, अब आप करज़ई साहब की बात बता रहे हैं। तो इस सारे सूरत को देखते हुए आप किस तरह से देखते हैं कि ये चारों मुल्कों का जो कल इजलास होने जा रहा है, उसमें किस तरह की पेशरफ्त की तवक्को करनी चाहिए? मेरे ख्याल से इस इजलास, ये तो एक नॉर्मल इजलास है जो कल हो रहा है और ये तातिल का शिकार था कुछ अरसे से। जो अफगानिस्तान में बड़ा सा ब्लास्ट हुआ था उसके बाद आप लोगों को इल्म है। तो इस बार मेरे ख्याल से दोनों मुल्कों को इतिमाद की बहाली की ये बात होगी, जो कि चाइना और अमेरिका की जो वफ्द होंगे वो उनके सामने, ताकि एक दूसरे को ये तसल्ली दे कि नहीं, हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और मदद करना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी मुल्क, पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, वो ऑफिशियली तो ये नहीं कह सकता कि हम लोग नहीं करना चाहते सुलह। तो एक दूसरे से गिले शिकवे तो मौजूद है, लेकिन शायद कल इन गिलों और शकवों के कुछ अगर ये लोग एक दूसरे की बात सुन ले तो इसमें शायद कुछ कमी नजर आ जाए।
بہت بہت شکریہ میر واعظ افغان. جی میر واعظ افغان ہمارے ساتھ لندن سے تھے. جی اب آپ بتائیے گا. جی سہگل صاحب. مجھے بس ایک بات پر کچھ سمجھ نہیں آتی مجھے. جی جب حقانی نیٹ ورک اور ان کی بیسز پاکستان کے اندر موجود تھے جی تو پاکستان پر گلا شکوہ ضرور ٹھیک تھا, جائز تھا کہ بھائی آپ ان پر کارروائی کریں. جب پاکستان نے کارروائی کی اور کافی پاکستان فوج کے لوگ شہید ہوئے اور انجرڈ ہوئے اس میں, اور وہ فرنٹیئر کراس کر کے افغانستان میں اپنے بیسس میں چلے گئے, اب ذمہ داری جو آتی ہے وہ افغان کی آتی ہے, پاکستان کی نہیں آتی. نمبر 1. نمبر 2, پاکستان مشورہ ضرور دے سکتا ہے تھرو دیئر سورسز, جو وہی سورسز جو لنکیجز ان کی ہیں افغان کے لیے ہیں اور پاکستان کی ہیں, کہ بھئی آپ نیگوشیشن ٹیبل پر آئے. لیکن اثر رسوخ جو بولتے ہیں نا پاکستان کا, جس طرح وہ کلیم کرتے ہیں, یہ غلط بات ہے. اور آئی تھنک یہ بات جو ہے ہم کو بڑا کلیئر کر دینا چاہیے کہ اس کے اندر بالکل کوئی صداقت نہیں ہے کہ بھائی پاکستان کے اوپر کوئی انفلوئنس کر سکتا ہے طالبان کو. جی اس بارے میں ہم اپنے پروگراموں میں بات کرتے آئے ہیں کہ ایک حد تک تو پاکستان بات کر سکتا ہے یا طالبان سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ضرور آ جائیں, لیکن یہ آپ نہیں کر سکتے کہ ان کو اپنی شرائط کے اوپر میز پر ہر صورت لا کے بٹھائیں. بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. امریکہ پاکستان سیکیورٹی اسٹریٹجک استحکام اور جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے عنوان پر بات چیت کے لیے امریکی وفد کی سربراہ, وہ خارجہ امور کی معاون وزیر ہیں روز گوٹیمرر, یہ اسلام آباد پہنچ گئی ہیں. اور امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک سالانہ مکالمہ ہے اور اس میں علاقائی اور باہمی سیکیورٹی کے امور, اسلحے پر کنٹرول اور عدم پھیلاؤ کے معاملات زیر غور آئیں گے. یہ تو تھی خبر. اب اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. سہگل صاحب یہ بتائیے گا, آپ کا تعلق دفاعی اور اسٹریٹجک امور سے ہے بڑا گہرے طور پر. پاکستان اور امریکہ کے درمیان گزشتہ دنوں F-16 طیاروں کے بارے میں کافی دلائل چلتے رہے, مخالفت دیکھی جاتی رہی. پاکستان نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا, امریکہ کی طرف سے انکار ہو گیا جو 40 کروڑ پلس رقم دینا تھی. اب آپ یہ بتائیے گا اس ساری کشیدگی کے تناظر میں بات چیت کا یہ دور کتنا اہم ہے؟ اہم تو بہت ہے جی. دیکھیے آپ ایک F-16 کے معاملے پر آپ پوری اپنی ریلیشن شپ تو اپنی آپ داؤ پر لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے ایک بات ہے, لیکن امریکن گورنمنٹ نے اپنی طرف سے تو پوری کوشش کی. اگر کانگریس نہیں مانتا ہے تو آخر ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے. پاکستان کو بھی یہ میں سمجھتا ہوں بہت پاکستان گورنمنٹ کو اور امریکن گورنمنٹ کو یہ پاسبلٹی دیکھ لینا چاہیے تھا پہلے کہ کانگریس میں یہ ہو سکتا ہے, اور اگر کانگریس میں ہو سکتا ہے تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے کیونکہ امبیرسمنٹ ہے اور اس کے اوپر لوگ پلے اپ کرتے ہیں, پروپیگنڈا استعمال کرتے ہیں اور پاکستان امریکہ کی ریلیشن شپ خراب کرتے ہیں. 8 F-16 سے پاکستان US ریلیشن شپ خراب نہیں ہوگی, $400 ملین کا فرق سے نہیں ہوگی. پاکستان کو اور ویپن پلیٹ فارم مل سکتے ہیں پریسیشن سٹرائکس کے لیے, اور پاکستان کو چاہیے ویپن پلیٹ فارم. دیکھیے ہمارے جتنے بھی 50-60 اور F-16 ہیں آخر ریفربش ہونے تھے, تو کدھر ریفربش ہو رہے ہیں؟ امریکہ تو نہیں کر رہا, وہ تو ٹرکی میں کر رہے ہیں. 2010 سے ہو رہے ہیں اور کمپلیٹ ہو گئے. اسی طرح آپ کو اگرچہ اپنے ایویونکس کو پورا کرنا پڑا, اپ گریڈ کرنا پڑا کہ ویپن پلیٹ فارم کو اپ گریڈ, تو آپ دوسرے ممالک سے کر سکتے ہیں. اور ایک بات میں بتا دوں بہجت کہ وہ آپ ترکی تب تک نہیں کرتا جب تک امریکہ نے ان کو اسینٹ نہیں دیا ہو سکتا. تو یہ بھی بات آپ بیچ میں لائیں. تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جی وہ وزیر دفاع صاحب ہیں جو کیا نام ہے ان کا, خواجہ آصف صاحب, وہ جو انہوں نے بڑی اسٹیٹمنٹ دی. جی انفارچونیٹلی وزیر دفاع ہمارے جو ہیں ان کے دفاع سے کوئی تعلقات نہیں ہے. وہ کسی فوج کے کسی بھی ادارے میں نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے جی, جب تک پرائم منسٹر صاحب خود جائیں نا, اکا دکا اس کے علاوہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جتنا ہیٹڈ آدمی ہیں وہ وہاں پر تو ان کی جو اسٹیٹمنٹ اس کی کوئی اہمیت مت دیں. تو سہگل صاحب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلب یہ ہماری بحث کسی اور طرف نکل جائے گی. چلیے اس سے پہلے کہ میں آپ سے یہ سوال کروں, عارف صاحب سے پوچھتے ہیں. عارف صاحب یہ بتائیے گا کہ امریکہ پاکستان کے تعلقات ہمیشہ جسے کہتے ہیں نا ایک گزشتہ دنوں تو ہم اس کے لیے لفظ استعمال کرتے تھے رولر کوسٹر کا, کہ بہت اوپر بہت نیچے آتے ہیں. اب کچھ عرصے سے تھوڑا سا اس میں ٹھہراؤ آیا ہے, لیکن ابھی یہ حالیہ انسیڈنٹ ہوا جس کے لیے سہگل صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. 2 ملکوں کے تعلقات اتنی معمولی بات پر بہت امپیکٹ نہیں ہو سکتا ان کا. آپ یہ بتائیے گا کہ آنے والے دنوں میں اور خاص طور پر اب اس دورے کے تناظر میں, کیونکہ یہ ایک دم اس کے فوراً بعد ہوا ہے, تو ایک مثبت پیش رفت رکھتی ہے امریکہ کی طرف سے. کیا دیکھتے ہیں, کیا امکانات دیکھتے ہیں امریکہ پاکستان کے درمیان تعلقات کے آگے جانے میں؟
یہ ڈائلاگس تو چلتے رہتے ہیں، پروسیس ہے، امریکہ اور پاکستان کا اسٹریٹجک ڈائلاگ ہے، 6 کے 7 گروپس ہیں، ان کی مختلف میٹنگز ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس میں تشویش کی بات یہی ہے کہ باوجود اتنی میٹنگز کے یہ اتنا معاملہ بن گیا، اور وہ جو ریفلیکٹ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹینشنز ہیں وہ انڈیا اور یو ایس کا کوآپریشن جتنا بڑھتا جا رہا ہے اس کی ریفلیکشن ہے میرا خیال اس میں آبویسلی، جس کی وجہ سے کانگریس میں ایک ماحول بن رہا ہے، جس طریقے سے ان کی سینٹیمنٹس ہیں کانگریس میں اس وقت پاکستان، کیونکہ وہ پاکستان کے اوپر ڈپلیشیسی کا وہ لگتا ہے، الزام لگتا ہے افغانستان کے بارے میں، اور جو ریسنٹ اب یہ افغانستان کی سچویشن بنی ہے وہ بھی پلے آؤٹ ہوئی، وہ جو حقانی نیٹ ورک کی بات ہوئی کہ پاکستان کی پوزیشن، جو کہ سرتاج عزیز صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان کوئی کارروائی سخت نہیں کرے گا جب تک کہ اگر افغان امن پروسیس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے تو اس میں پھر ملٹری پریشر بڑھانے کی کیا ضرورت ہے۔ اچھا، اب وہ بات تو ہو گئی، لیکن افغانستان اور امریکہ نے اسی بات کو پکڑ کے آگے بات کی۔ پاکستان کا موقف وہی ہے جو اکرام صاحب نے بتایا کہ وہ جب آپریشن ہوا، پریشر ہوا، اب ان کے ساتھ لڑائی ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن وہ سب وہاں سے چلے گئے، لیکن اب اس سے ایک سینٹیمنٹ بن گیا ہے جو یو ایس پاکستان ریلیشن کے درمیان، ایک تو افغان ریکنسیلیشن والا ہے اور دوسری طرف یہ انڈیا یو ایس جو بڑھتا ہوا ایک ریلیشن ہے ڈیفینس اور سائنٹیفک اور بھی اس میں، کہ وہ پاکستان اور یو ایس پہ کس طرح سے ریفلیکٹ ہو رہا ہے، اور وہ اس طرح سے نیگیٹیولی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک سینٹیمنٹ بن گیا ہے جو کانگریس میں بڑا عجیب طریقے سے ایک ٹریجیکٹری چل رہی ہے، جو کہ لاسٹ ہیئرنگ 2-3 مہینے پہلے ہوئی تھی، اس میں یہی سب باتیں وہی کر رہے تھے، اور اس وقت انہوں نے ایکٹ آؤٹ نہیں کیا، اب انہوں نے یہاں تک کر دی کہ روک دی ایڈ یا F-16 کا۔ عارف صاحب آپ نے کہا کہ لڑائی ہوا یا نہیں ہوا، تو وہ 650 لوگ شہید ہوئے ہیں وہاں پر پاکستان آرمی کے، اور 2500 لوگ انجر ہوئے ہیں، تو ہم ان سے جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے تھے جو شہید ہوئے 650 لوگ اور 2500 لوگ جو انجرڈ ہوئے۔ جی دیکھیے، کافی مشکلات کے ساتھ ان کو نکالا گیا۔ یہ بات صحیح ہے کہ ان کو ایڈوانس وارننگ ملی ہوئی تھی، کیونکہ آپریشن ہوا تو پوری دنیا کو پتہ تھا، ان کو خالی نہیں پتہ تھا، تو کافی لوگ انہوں نے شفٹ کر لیے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آج حقانی نیٹ ورک کا کوئی وجود پاکستان کے سرحدوں میں نہیں ہے۔ اکا دکا اگرچہ ہائیڈ آؤٹس وغیرہ میں ہے، جس طرح آپ کے دہشت گرد ہوتے ہیں، تو دہشت گرد تو یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی ہیں، یورپ میں بھی ہیں، سیریا میں بھی ہیں، عراق میں بھی ہیں، انڈیا میں بھی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ تو ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح یہاں بتایا جاتا ہے، یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ سہگل صاحب یہاں لابی پاکستان کو اپنی مضبوط کرنے کی پھر ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے، لابی مضبوط کرنے کی بہت ضروری اس لیے ہے کیونکہ آپ کو نیریٹو جو ہے نا وہ ان کو کریکٹ کرنا چاہیے۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر وقت جو اپنی نیریٹو جو ہے نا وہ گھوم لگتے ہیں۔ ہم دیکھیے، ستائی صاحب نے یہ کہا، اب اس کو ٹوسٹ کر دیا گیا، انہوں نے کہا تو ضرور کہ ہم پریشر، بٹ ان کو اس کو ٹوسٹ کر دیا گیا۔ بٹ بات یہ تھی کہ جنرلی اگر آپ کریں تو یہ ایک جنرل بات ہوتی ہے کہ بھائی اگر آپ کسی سے نیگوشیٹ کر رہے ہوں اور اس کو چاہ رہے ہیں کہ بھائی ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ اس کو ہتھوڑا ماریں گے، تو یہ ایک بڑی پرانی چائنیز پروورب ہے دیٹ یو ڈو ناٹ یوز اے ہیمر ٹو ٹیک اے فلائی آف اے فرینڈز فور ہیڈ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ٹھیک ہے نا، جو بات آپ کو دیکھیں، بات آپ نے کرنی ہے نا، تو دیکھیں میں آپ کو ایک بات بڑی اس سے کہتا ہوں، پاکستان جو ہے ایٹ دا مومنٹ آپ کے فوج جو ہے سکسیسفلی آپ کو اپنے ایریا کو نکال دیا ہے دہشت گردوں سے، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ دہشت گرد جو ہیں امبیڈڈ ہیں سوسائٹی کے اندر، اربن ایریاز وغیرہ میں، وہ نیکسٹ فیز میں آئے گا، کاؤنٹر ٹیررزم ہے، کاؤنٹر انسرجنسی تو ختم ہو گئی اور ختم ہونے کے مرحلے پہنچ گئی، لیکن جو نیریٹو آپ کی، جس طرح آپ نے کہا لابی کے بارے، نیریٹو جو ہے انفارچونیٹلی یہ ہمارے چاہیے کہ جو ہمارے مشنز ہیں، یہ نیریٹو جو ہے یہ کمپلیٹ کریکٹ کرتے جائیں، کریکٹ بھی نہ کرتے جائیں، اس کی آپ کریکٹ نیریٹو تھنک ٹینکس وغیرہ ان میں آپ کریں۔ انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوتا۔ آپ تو مجھے بلا لیتی ہیں، لیکن عارف صاحب بھی بلا لیتے ہیں، بات ہم سے کرتے ہیں، لیکن جن کو ہماری نیشن کو چاہیے کہ جا کے ان کو بولنا کہ جی اکرام سہگل آیا ہے گٹا پیسا ایک جرنلسٹ بٹ ادھر پہنچا ہوا ہے، تو اس سے کچھ سن لیں آپ،
کریکٹ فیکٹ وہ نہیں بتاتے. جی وہ ہم اس موضوع پہ ہم نے پورا 1 گھنٹے کا پروگرام کیا تھا کہ پاکستان کو کس حد تک ضرورت ہے اس بات کی کہ یہاں پر لابنگ کی جائے, جو کہ کانگریس میں مختلف ملکوں کو اگر دیکھیں تو کسی بھی جگہ کے ملکوں کی بڑی مضبوط لابیز ہوتی ہیں جو اپنے موقف کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں حکومتوں کو, ان کی پارلیمنٹس کو اور سیاسی سطح پر. تو چلیے اب کچھ تھوڑی سی پاکستان کی بات کرتے ہیں. گزشتہ کئی دنوں سے بڑا ایک خبروں کا موضوع ہے پاناما لیکس کا معاملہ, پاناما پیپرز کہہ لیں, پاناما انکشافات کہہ لیں. وزیر اعظم نے کل پارلیمنٹ سے خطاب کیا جس کے بارے میں اپوزیشن کافی دنوں سے کہہ رہی تھی, اس کا واک آؤٹ انہوں نے کر لیا. آج جو تازہ ترین خبریں ہیں وہ یہی ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ اب بائیکاٹ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے حزب اختلاف کی طرف سے اور وہ وزیر اعظم سے سوال کریں گے. میرا اب سوال اس وقت یہ ہے, اور وہ پارلیمانی کمیٹی کا جو وزیر اعظم نے کہا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اس میں بھی شرکت کریں گے. اس وقت معاملہ کہاں ہے؟ پاکستان اس سلسلے میں کہاں پر کھڑا ہے؟ بات آگے کہاں جائے گی؟ سیاسی منظرنامے کو کس طرف لے کے جائے گی؟ دیکھیے جی, پاکستان کے لیے ڈیموکریسی کے لیے یہ بڑا ڈیفائننگ مومنٹ ہے. پاکستان کے اندر جنرل پرسیپشن پبلک میں یہ ہے کہ پولیٹیشین چور ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور پیناما لیک کی صداقت ہو نہ ہو, بات یہ ہے کہ جو بھی آپ کا آج امپورٹنٹ پولیٹیکل لیڈر ہے پاکستان میں, وہ آصف زرداری صاحب, ان کا نام پاناما لیک میں نہیں آئے گا. باقی اگرچہ اس سے آپ ایسٹورڈ آئیے گا تو ہر لیک میں ان کا نام آ جائے گا. موریشس میں ان کا نام آ جائے گا, اور باقی جگہ میں ان کی جہاں جہاں سائپرس میں ان کا نام آ جائے گا, ٹھیک ہے جی. لیکن بات یہ ہے کہ سمپل بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے بچوں کا نام آ گیا ہے, عمران خان نے خود بتا دیا ہے جی. ان نے لفظ ٹھیک نہیں استعمال کی, ان ایویڈنگ ٹیکسز, اوائڈنگ ٹیکسز, برٹش ٹیکسز تھا جو بھی تھا. لیکن بات یہ ہے کہ لفظ بات آ جاتی ہے ٹیکسز کی جی. اگر آپ نے اپنے ملک میں ٹیکس دیا ہے اور اس پیسوں سے پھر آپ باہر بھیجا ہے, کس ذریعے سے آپ نے بھیجا ہے, اور پھر وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے اپنے ملک میں اس جو آپ نے رقم کمایا اس پر ٹیکس نہیں دیا ہے, وہ تو یہ تو ہر عام شہری کی بات ہے. لیکن اگر آپ کا لیڈر, جو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس 8 لاکھ خالی ٹیکس پیئرز ہیں 180 ملین پیپل میں, ٹھیک ہے جی, اگر آپ کا لیڈر جو ہے وہ بار بار بول رہا ہے لوگوں کو ٹیکس دینا اور وہی ٹیکس نہیں دے رہا ہے, اور وہ ایک لیڈر نہیں ہے, وہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہے, تو پھر ایک بات آ جاتی ہے کہ آپ اس طرح کی ڈیموکریسی آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جی, اگر آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ کرپشن کے بغیر نہیں چل سکتی, تو پھر ٹھیک ہے, پھر آپ کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھ دیں کہ جی حد یہ ہوگی ڈیموکریسی کی, اور پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے. لیکن اگر آپ کرپشن کر رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس آپ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کر رہے ہیں. خالی آرٹیکل 6 کا استعمال نہیں کر سکتے فوج کے خلاف کہ جی آپ نے ٹریزن کر لیا. اگر آپ نے کرپشن کیا اور اپنے پبلک آفس کو استعمال کیا اس کرپشن کے لیے تو آپ کرتے ہیں. اور اب اگر آپ نے ڈسکلوز نہیں کیا اس کو, جب آپ نے اپنی ایسٹس ڈسکلوز کی, جب آپ نے نیشنل اسمبلی یا سینٹ کے لیے آپ ہوئے, یا پریزیڈنٹ کے لیے یا پرائم منسٹر کے لیے, اور آپ نے اپنے ایسٹ ڈکلیریشن فارم میں انڈر اوتھ ڈکلیئر نہیں کیا اپنے ڈپینڈنٹس کے بارے, آپ نان ڈپینڈنٹس کے بارے تو نہیں, اپنے ڈپینڈنٹس کے بارے, تو وہ تو پھر ایک احتساب کا معاملہ آ جاتا ہے. لیکن یہ آگے کیسے بڑھے گا؟ یہ تو ٹھیک ہے, کیونکہ میں کل یہی سوچ رہی تھی کہ اس میں آپ اٹھا کے اس فہرست کو دیکھ لیجئے, جتنے بھی نام آئے ہیں اس میں ہر طرح کے لوگ جو ہیں, کاروباری دنیا سے آپ دیکھ لیجئے ان کے الگ سے نام ہیں, سیاستدانوں کے تو بے شمار نام ہیں, سارے کے سارے بے شمار لیڈروں کے نام ہیں, اس کے علاوہ انڈسٹریلسٹ کے نام ہیں, مختلف زندگی کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے نام ہیں. تو یہ تو بالکل ایک بڑا براڈ بیس کے اوپر آپ کو پھیلا ہوا نظر آتا ہے. تو کہاں سے احتساب کا عمل شروع ہوگا, کہاں تک جائے گا, آگے بات کیسے بڑھے گی؟ دیکھیے وجہ, میں ورلڈ اکنامک فورم کی گلوبل ایجنڈا کونسل ہے, اس کا نام ہے اینٹی کرپشن اینڈ ٹرانسپیرنسی. وہ جو 19 آدمی ہیں ان میں شامل ہوں, آئی ایم ون آف دا ڈائریکٹرز. اور ہماری پرسوں یہاں پر میٹنگ ہو رہی ہے, اور اس کے بعد ہماری ورلڈ بینک کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے جی. اس میٹنگ میں ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ جی سب سے بڑی چیز جو لوگ کرتے ہیں وہ ریئل اسٹیٹ خریدتے ہیں, اور ریئل اسٹیٹ کدھر خریدتے ہیں؟ وہ لنڈن میں, امریکہ میں, یورپ میں, جدھر بھی خریدتے ہیں. آپ ایک بات کر دیں, وہ آف شور کمپنی بنائے, آف شور اکاؤنٹ جن بنائے, آپ بس بولیں کہ جو ریئل اسٹیٹ آپ کا کچھ نام آ رہا ہے, جو اب
یو کے گورنمنٹ کر رہی ہے کہ پبلک رجسٹر بنا رہی ہے جس کے اندر جو بھی ریئل اسٹیٹ لائے گا آف شور کمپنی ہو یا نہ ہو اس کا نام بھی آئے گا. لیکن اس کے بعد ایک اور چیز ہے, وہ بس بتا دیں کہ اس کا ٹیکس کا رجسٹریشن نمبر کیا ہے. ہم یہ نہیں پوچھتے اس نے کتنا ٹیکس دیا, باقی ہمارا کام ہے اپنے ملک میں پتہ کرنے کہ بھائی اس نے ٹیکس دیا نہیں دیا وغیرہ. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے, آپ نہیں کریں گے تو آپ الاؤ کرتے ہیں. آپ دیکھیں کرپشن آپ تھرڈ ورلڈ کنٹری میں کر لیں گے, پیسے کدھر جاتے ہیں؟ پیسے تو فرسٹ ورلڈ میں جاتے ہیں نا, پیسے تو یہاں پر جاتے ہیں. آپ میامی جائیں, میں بھی تھوڑے دن پہلے فورٹ لاڈرڈیل سے آ رہا ہوں, وہاں پہ ہمارے بڑے بڑے لوگوں کے پولو کلبز ہیں, پولو کلبز ہیں وہاں پر. آپ ولاز تو چھوڑ دیں, پولو کلبز ہیں ان کے بنائے ہوئے, ٹھیک ہے نا جی. تو بات یہ ہے کہ اور رینچز ہیں ٹیکسس میں, ٹھیک ہے. آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ ٹیکس کا نمبر خالی بتا دیں, آپ ٹیکس کا نمبر خالی بتا دیں, ٹیکس رجسٹریشن کا باقی کام جو ہے وہ وہاں پر جو بھی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے, ایف بی آر ہے وغیرہ, پھر ان کا فرض ہے کہ چیک کرنا کہ بھائی اگر اکرام سہگل نے جا کے ایک پراپرٹی خریدی ہے لنڈن میں اور اس کا ٹیکس ہے تو اس کے ٹیکس میں فالو کرو. اگر اس نے ٹیکس دیا تو اس نے اتنا ٹیکس دیا ہے, اتنے پیسے کمائے ہیں کہ بھائی وہ پیسے لے آ سکتا ہے. اور اگر جو کمائے اور پیسے کس طرح لے گیا, یا نارمل بینکنگ چینل لے گیا یا ہنڈی کے تھرو لے گیا یا دبئی میں اپنے 6 بلین روپیز اس میں بوٹ میں رکھ کے 6 بلین روپیز دبئی لے گیا, ٹریل نظر آنی چاہیے اس کی ٹھیک سے. یہ عارف صاحب اس سے پہلے کہ ہم اب آگے چلتے ہیں, کافی اب ہمارے پاس کچھ ٹاپکس ہیں, ایک کوئک کامنٹ کریے گا کہ جب اس طرح کی صورت ہوتی ہے اور ایک ہی ملک کے بہت سارے لوگوں کے نام جن میں پوری آپ کی اوپر کی کے سیاستدانوں سے لے کر آپ کے انڈسٹریلسٹ شامل ہیں, بڑے بڑے نام شامل ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر بھی اس کا کوئی ایسا امپیکٹ بنتا ہے جو پھر اس ملک کے لیے بہت منفی امپیکٹ لے کر آتا ہے؟ لیکن میں کہوں گا کہ یہ گلوبل فنومینن ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ بہت وائڈ اسپریڈ ہے, کیونکہ صدر اوباما نے خود یہاں تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ اس میں امریکن بھی شامل ہیں جنہوں نے, اور یہ ایک بارڈر لائن پروسیس ہے, ظاہری بات ہے پروسیس وہ الاؤ کرتا ہے اس طرح کی چیز کو, جو اکرام صاحب نے کہا کہ اس کے اندر وہ اب چینج کریں, اس کو ٹیکس لائیں, اس میں نمبر لائیں. تو اور جس طرح سوئس بینک تھے جو الاؤ کرتے ہیں کہ بہت سارے وہ پیسے آپ وہاں رکھ سکتے ہیں ڈسکلوز کیے, کہیں بھی نہیں, تو وہ الاؤ کیا گیا ہوا ہے نا پروسیس کے, جو کہ دنیا بھر میں وہاں سے لا کے لوگ پیسے کوئی ٹربیونل نہیں بن سکتا, انٹرنیشنل ٹربیونل جیسے کہ باقی کرائمز کے لیے ہوتا ہے, کرپشن کے لیے وہ انڈیویجول ملک ہی کر سکیں گے. جس طرح صدر اوباما نے بھی کہا کہ وہ ٹیکس ایویژن کی وجہ سے امریکہ نے بھی اپنے طور سے جو وہ کریں, تو وہی مین کنسرن تو یہی ہے کہ وہ کمپنی یہاں پہ نہیں ہے لیکن وہ وہاں جا کے پیسے رکھ رہی ہے ٹیکس بچانے کے لیے. پاکستان کے لحاظ سے یہ کہ وہاں بہت وائڈ اسپریڈ ہے اور سسٹمائزڈ ہے. میرا خیال ہے چیلنج یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بھی اکاؤنٹیبلٹی شروع کرتے ہیں اس میں ایک پورا نیٹ ورک شاید نکل آتا ہے, اور وہ پرابلم یہ بن جاتا ہے کہ اگر ایک کو پکڑیں گے تو اتنے اور نام آ جائیں گے بیچ میں, تو وہ پھر بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے. تو ایک قسم کا تاثر یہ آتا ہے کہ وہاں ہر مہینے کوئی کرائسس بنتا ہے یا کرپشن ریلیٹڈ بنتا ہے, لیکن وہ کوئی انجام پہ نہیں پہنچ سکتا. تو آپ نے جو بات کی بڑی اچھی بات کی. سیکرٹری جنرل OECD اینجل گوریا نے ایگزیکٹلی یہ بات کی ہے, اور پیناما گورنمنٹ سے بات کی ہے انہوں نے کہ ٹریبیونل بنا دیا جائے, اور ان کو پیناما گورنمنٹ نے ان کو بولا ہے کہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ آئیں, لوگ آئیں یہاں سے, جو کچھ ہم آپ کو پیناما سے دے سکتے ہیں ہم آپ کو دے دیں گے. بٹ پیناما جو جس طرح عارف صاحب کہہ رہے ہیں, پیناما تو ٹپ آف دا آئس برگ ہے. موریشس ہے, سائپرس ہے, اتنے ٹیکس ہیونس. اب تو چائنا کے اندر لوگ لے گئے پیسے اپنے ٹیکس ہیون کرنے کے لیے. آپ کے پاس ہانگ کانگ ٹیکس ہیون ہے, آپ کے پاس بہت سی اور بھی ٹیکس ہیونز آپ کے پاس ہیں. یہ بہت دلچسپ بحث ہے. مجھے بالکل امید ہے کہ ہمارے سننے والے بھی بہت دلچسپی سے یہ ساری بات سن رہے ہوں گے. اور اب ہم بات کو اس سے پہلے کہ آگے بڑھائیں بین الاقوامی خبروں کی طرف ہم جاتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ کرتے ہیں, اس کے بعد ڈاکٹر فاروق اسناد پاکستان سے ہمارا ساتھ دیں گے, اور یہاں پر اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ ہیں اکرام سہگل اور عارف انصار صاحب. تو آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات. ملیہ صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوفزدہ ہے؟ دنیا بھر سے ماہرین کی رائے. جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں, لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں. Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism. کہ پاکستان کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ مسلط نہ کر سکے. غیر جانبدار بحث.
کہ ریمن ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر. ساتھ ہی عدالتیں ساتھ ہی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟ پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا، اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشول ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے جس کا تعلق ہے. انڈیپینڈنس ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں جہاں رنگ. اور آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اکرام سہگل اور عارف انصار. ہمیں پاکستان سے ہمارے ساتھ دے رہے ہیں ڈاکٹر فاروق حسنات. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم جی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہمارے ساتھ یہاں پر دو بہت آج اسٹوڈیوز میں ہمارے رونق ہے کافی. ہمارے ساتھ دو ممتاز تجزیہ کار بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہم بات کرنے لگے ہیں کچھ بین الاقوامی خبروں کی اور ویانا میں ہونے والے اجلاس کے بارے میں جو شام کے بارے میں ہو رہا ہے. ISSG انٹرنیشنل سیریا سپورٹ گروپ، اس میں 17 ملک شامل ہیں اور اس میں کئی باتوں کے اوپر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے، جیسے ہے کہ فائر بندی برقرار رکھنے میں جو مشکلات درپیش آ رہی ہیں اس پر غور کیا جا رہا ہے. تعطل کا شکار ہونے والے جو سیاسی مذاکرات ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ انسانی اور فلاحی بنیادوں پر جو امداد کی فراہمی اقوام متحدہ کی طرف سے کی جانے کا تھا اور جس کی وجہ سے فائر بندی پر بھی زور دیا جا رہا تھا، اس پہ بھی کوئی جسے کہنا چاہیے ایک تواتر نظر نہیں آ رہا. تو امریکہ اور روس متحارب گروہوں کے درمیان اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے کوشش کر رہے ہیں کہ فائر بندی کی پاسداری کی کوشش کی جائے، اگرچہ اس میں بھی کامیابی نہیں ہو رہی. بہت سارے سوال ہیں. عارف انصار صاحب سے ہم نے کل پرسوں بھی اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات کی تھی. تو فاروق حسنات صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو یہ سیریا کے بارے میں اب اجلاس ہو رہا ہے، اس میں کسی بھی نوعیت کی پیش رفت کی کس طرح کی توقع آپ کر سکتے ہیں؟ یہ جو 3 چیزیں میں بتائیں اس میں سے کوئی ایک چیز پر عمل ہو جائے گا؟ یہ معاملات جو ہیں یہ دوسرے درجے میں داخل ہو گئے ہیں، کیونکہ پہلا درجہ تھا اسٹیل میٹ کا، اور وہ اسٹیل میٹ کا یہ تھا کہ فریقین جو ہیں اور وہ ڈٹے ہوئے تھے اپنی انہوں نے ایجنڈا کے اوپر وہ قائم تھے، اور وہ خاصی کمپلیکیٹڈ سچویشن اس لیے بھی ہو گئی تھی کہ اس میں داعش کا عنصر بہت بڑے پیمانے پر آ گیا تھا. اس سے پہلے القاعدہ تھا. لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ دوسرا درجے کا یہ مراد ہے کہ کافی حد تک داعش کے معاملات میں تو قابو پایا جا چکا ہے، البتہ پوری طرح نہیں لیکن کافی حد تک، اور القاعدہ بھی بالکل سائڈ لائن پہ چلی گئی ہے. تو اب بات رہ گئی ہے کہ جو جینوئن اپوزیشن ہے شام کی، ہم جانتے ہیں سارے کہ شام ایک بہت پیچیدہ مسئلہ ہے، صرف فریقین کی بات نہیں ہے، وہاں پہ کرد بھی ہیں، وہاں پہ دوسرے لوگ بھی ہیں، اور اس میں جو علاقائی ممالک ہیں ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں جس کو پرسو کرتے ہیں. لیکن مجموعی طور پر اگر بڑے دھڑوں کو دیکھیے تو ایک طرف روس کے ماننے میں جو ہیں دھڑے، اور دوسرے جو امریکہ کے ماننے میں ہیں. تو اسی لیے امریکہ پہلے تو بہت ہیزیٹنٹ تھا جب روس اس میں شامل ہوا، لیکن اب امریکہ میں بھی یہ سمجھ آ گئی ہے کہ روس کی مدد کے بغیر، ان کے تعاون کے بغیر بات آگے نہیں بڑھے گی. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ان کو کسی طریقے سے ایک کمیونیکیشن کا راستہ کھولا جائے، اور اس سے پہلے کوئی فائر بندی ہو. فائر بندی ایک زمانے میں آپ ہی کے پروگرام میں جب بات ہوتی تھی تو ناممکن لگ رہا تھا کہ یہ ہو بھی سکتا ہے، لیکن یہ ہو گیا، اور کہیں کہیں وائلیشنز کی ہوتی ہیں. ابھی حال ہی میں خبر آئی کہ بشار الاسد کی حکومت نے اجازت دی جو محصور علاقے تھے دمشق کے قریب ان کے بچوں کو امتحانوں میں بیٹھنے کی اجازت دی جائے. یعنی اس سے پہلے ہیومینیٹیرین اور دوسرے مسائل پہ بھی ان کو اجازت دی گئی تھی اقوام متحدہ کے قافلوں کو جہاں ان کی مدد کریں. تو یہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ بہت چھوٹے قدم ہیں، لیکن ایک ایک قدم لے کر جو چیز آگے بڑھ رہی ہے. اور جانا کس طرف ہے؟ جانا ایک طرف ہی ہے کہ انٹرم حکومت بنائی جائے، اور وہ انٹرم حکومت جو ہے وہ سب کو قابل قبول ہو، اور پھر وہ ایک انتخابات کروائے اور اس قسم کی ریپرزینٹیٹو باڈی آئے جس میں ساروں کی نمائندگی ہو. ہیں یہ بہت دور کی باتیں، لیکن ہمیں ہورائزن پہ تھوڑا سا ایک نقشہ نظر آ رہا ہے جو پہلے چند مہینے پہلے ناممکن تھا. اس لیے اگر ہم آپٹمسٹکلی اس چیز کو دیکھیں
تو میں یہی کہوں گا کہ چیزیں آگے بڑھی ہیں، چیزیں پیچھے نہیں گئیں بلکہ آگے ہی بڑھی ہیں، اور لیکن بہت پیچیدہ مسئلے ہیں، بہت مشکل مسئلے ہیں، لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ اس کو آگے بڑھایا جائے۔ اور میں اس میں یہ بھی کہوں گا کہ مشرق وسطیٰ کے دوسرے ممالک دیکھیے جو کہ شام کی طرح ہی بہت مشکل تھے، جس طرح لیبیا، لیکن لیبیا کی کسی حد تک وہاں پہ ایک اس قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ جہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹونیشیا کے بعد جو دوسری مثال ہوگی جو کہ جس کو ثمرات ملیں گے عرب اسپرنگ کے، اور یمن میں بھی بات چیت ہو رہی جو ناممکن تھا، تو اسی طرح شام کا بھی سب سے زیادہ پیچیدہ مسئلہ شام کا ہی ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ کچھ نہ کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، آگے چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ اگر امریکہ اور روس کی تھم جاتی وہاں پہ، اگر یہ بالکل آپس میں نہ تعاون کرتے تو پھر حالات اور بگڑ سکتے تھے۔ لیکن جب دونوں ممالک کو یہ محسوس ہو گیا کہ ایک دوسرے کی مدد کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے، تو پھر میں یہ کہوں گا کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف بڑھ رہی ہیں، جو کہ مشکل بات ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا۔ عارف انصار صاحب، آپ سے ایک میرا کوشچن تھا کہ شام اور ترکی کی سرحد کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ داعش کی جو دہشت پسند ہے وہاں سے خاص طور پر جو ان کے لیے وسائل کی فراہمی ہے یا امداد کی فراہمی ہے، چیزوں کو وہ لاتے لے جاتے ہیں، ان راستوں کو بند کرنا بہت ضروری ہے اگر داعش کے کا مقابلہ کرنا ہے اور شام میں صورتحال کو بہتر بنانے کی بات ہے۔ لیکن اس میں ترکی کے صدر پچھلے دنوں رجب طیب ایردوان صاحب نے یہ بھی گلہ کیا ہے کہ مغربی ملکوں نے انہوں نے داعش کے مقابلے میں ان کو تنہا چھوڑ دیا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ترکی اب واقعی اس سلسلے میں کوئی مدد کرے گا؟ ترکی اور شام کی سرحد کے اوپر جو واقع ہیں راستے، سپلائی راؤٹس جو ہیں ان کے، یہی پیچیدگی میں شامل باتیں ہیں کہ جو کہ اس پوری ٹاکس کا حصہ ہیں کہ جس طرح ترکی پہ بلیم آ رہا ہے ریپیٹڈلی، خاص طور پہ روس کی طرف سے آتا ہے کہ آئی ایس کو وہ سپورٹ کرتا ہے انڈائریکٹلی یا تیل کی فراہمی میں یا روٹس الاؤ کرتا ہے، اس طریقے کی باتیں ہیں۔ لیکن اس میں میرا خیال سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو میں ریپیٹڈلی کہتا بھی رہا ہوں کہ ایک اس میں وار آن ٹیرر کا ایلیمنٹ ہے جو ایکسٹریمزم کے خلاف لڑائی ہے، دوسری اس میں ریجنل بیلنس آف پاور کا معاملہ ہے، اور تھرڈ لیول گلوبل بیلنس آف پاور کا معاملہ ہے جو روس اور امریکہ کے اینگل میں نظر آتا ہے۔ اور پیچیدگی یہ کہ تینوں یہ مکس ہو گئے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے لڑ تو سب ایکسٹریمسٹ کے خلاف ہی لیں یا کہتے ہیں کہ وہ آئی ایس کو کاؤنٹر کرنا چاہ رہے ہیں، داعش کو، القاعدہ کو، لیکن جب گراؤنڈ پہ بات آتی ہے تو پیچیدگی بڑھ جاتی ہے، جس میں اب جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جو آئی ایس ایس جی کی میٹنگ بھی ہوئی ہے تو اس میں سعودی اور ترکی اور ان کی طرف سے تو میجر ڈیمانڈ یہی ہے کہ اسد صاحب کب جائیں گے، وہ ٹرانزیشن پلان کیا ہے، اور یہ وہی بات ہے جو بالکل شروع سے تھی سعودی عرب کی، اور سعودی عرب انہی لوگوں کو، باغیوں کو جو بشار الاسد کے خلاف لڑتے رہے ہیں، جن کو وہ باغی کہتے ہیں اور یہ مزاحمت کار کہا جا سکتا ہے، ان کو وہ مدد دیتے رہے ہیں۔ اور لیکن ابھی ظاہر ہے کہ جان کیری نے وہاں بھی ملاقات کی ہے شاہ سلمان سے، تو یہ بات پوچھتے ہیں اکرام سہگل صاحب سے کہ وہاں پہ خطے میں خاص طور پر بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھیں، جیسے آپ لیبیا میں دیکھ لیں، جیسے آپ یمن میں دیکھ لیں، جیسے آپ شام کے اندر دیکھ لیں، بہت جگہوں پہ آپ کو سعودی عرب کی اور ایران کی پراکسی وارز نظر آتی ہیں۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ امریکہ اور روس اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ان دونوں ملکوں کو اپنے ان کے اقدامات ہیں ان کو پرسو کرنے سے روک سکیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہسٹوریکل ٹریڈیشنل وار چلی آ رہی، سب سے پہلے تو سرحد جس پہ لڑی تھی وہ تو پاکستان تھا۔ سب سے پہلے جو شیعہ سنی کا جو کانفلکٹ کوشش کیا گیا تھا، پراکسی وار، پاکستان میں کیا گیا تھا۔ پاکستان میں ایک بولتے ہیں کہ ہمیں ایک بہت تھینک گاڈ کہ ہمارے ایک پرابلم نہیں تھی کہ ہماری شیعہ سنی کا ڈفرینسز نہیں تھی، ایکسٹریم تو تھی لیکن شیعہ کمیونٹی اور سنی کمیونٹی بیسکلی وہ امن میں رہتی تھیں اور ابھی بھی امن میں رہتی ہیں۔ ایکسٹریم ایلیمنٹس لڑتے رہے اور وہ بھی ایکسٹریم ایلیمنٹ جو فنڈڈ ہیں بائی سعودی عربیہ یا ایران۔ اینڈ دین پاکستان آرمی اور پاکستان آرمڈ فورسز جو ہے بہت اچھی طرح انٹیگریٹڈ ہے، اتنی اچھی طرح انٹیگریٹڈ ہے کہ آپ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ شیعہ سنی کا وہاں پر نام و حساب نہیں ہے کہ بھائی یہ شیعہ ہے یہ سنی ہے، تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو پراکسی وار ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے جو لیڈرشپ جو ایک تھی، بٹ جو ینگ لیڈرشپ ابھی آ رہی ابھر کے آ رہی ہے سعودی عربیہ میں، جو پیشنس نہیں ہے جن کے پاس، یہ پرٹیکولرلی جو یمن میں گئے ہیں، یہ امپیشنس کی ایک بات ہے۔ اب دیکھیں نا آخر میں کیا ہوا یمن میں، ہوتی جو ہیں جی یہ ہسٹوریکلی لڑتے آئے ہیں،
یہ تو 1960s میں یہ لڑتے رہتے. اس زمانے میں یہ سعودیز کے ساتھ تھے, رائلسٹ کی سپورٹ کرتے تھے. ایجپٹ آیا تھا ان کی طرف سے, ریپبلکنس کی طرف سے, ٹھیک ہے جی. وہ ایجپٹ کی ٹھیک ٹھاک 55,000 ڈیڈ اینڈ اوور 120,000 وونڈیڈ کے پاس ایجپٹ کی فوج وہاں سے نکلی تھی, ٹھیک ہے. ایک رات میں پوری ایک ڈویژن 16,000 ان کی ڈیتھس ہوئے تھے ایک رات کے اندر ایک ماؤنٹین ٹاپ کے اوپر. تو اس کے بعد سے ایجپٹ کی جو تھی نا, جتنی ایپیٹائٹ تھی یمن میں, ابھی بھی وہ سعودی عربیہ نے کہا ضرور ہے کہ ہم گراؤنڈ ٹروپس بھیجیں گے, بھیجا نہیں ہے کوئی. وہ نیول اپنے فورسز بھیجیں, ایئر فورسز اٹیک کر رہے ہیں جی. تو بات یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ تو شیعہ سنی کانفلکٹ جو ہے اس کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا. کمیونٹیز بائی دیم سیلوز یہ نہیں انوالو ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب وہ کمیونٹیز پھر آتے ہیں, وہ کمیونٹیز جو ہیں وہ انوالو ہو کے وہ یہ کرتی ہیں کہ پھر وہ ڈفرینٹ فیکشنز آ جاتی ہیں, اس میں سے ڈفرینٹ فیکشنز کریٹ ہو جاتی ہیں. پیپل بیکم انڈیپینڈنٹ اینڈ دے گو انٹو بزنس آن دیئر اون. تو وہ جو چیزیں ہیں نا جی, دیٹ از ویری ڈیفیکلٹ, دیٹ از اے ڈینجرس ایشو. اینڈ آئی تھنک کہ ہمیں چاہیے امریکہ کو اپنی طرف سے, روس کو اپنی طرف سے, کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ان کی ایریاز انفلوئنس ہیں اس کے اندر یہ ضرور اثر رسوخ کریں کہ بھائی اپنے کو آپ کنٹرول کریں, یہ پراکسی وارز ختم کریں. اب اور دیکھیے جی, انٹرنیشنل بھی بات یہ آ جاتی ہے. روس کیوں آیا ہے مڈل ایسٹ میں؟ وہ یوکرین اور کرائمیا پر پریشر ریڈیوس کرنے کے لیے. جب آپ نے روس کے اوپر سینکشن لگا دیا, آپ نے روس کو آئسولیٹ کر دیا, انہوں نے بولا ٹھیک ہے تو ہم آتے ہیں سیریا کے اندر. پھر جو ہم جو مداخلت کرتے ہیں اب سیریا میں شروع ہو جاتے ہیں. ٹرکی کے ساتھ کیوں ہوئی؟ ٹرکی کے ساتھ تو بڑی اچھی ریلیشن شپ تھی. وہ ایک جیٹ کے اوپر جو انہوں نے شوٹ ڈاؤن کیا اس کے بعد سے یہ مسئلہ شروع ہو گیا, ٹھیک ہے نا جی. اچھا, شکریہ سیگل صاحب. اور بات کرتے ہیں ہم عراق کی. عراق کے دارالحکومت بغداد میں پچھلے ایک ہفتے میں کہتے ہیں کہ 100 کے قریب وہاں پر اموات ہو چکی ہیں, اور داعش اس کی زیادہ تر حملوں کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے. آج بھی 18 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 50 سے زیادہ زخمی ہیں. آج کے حملے کی ذمہ داری فوری طور پر کسی نے قبول نہیں کی جب تک میں اسٹوڈیوز میں آئی, ہماری اس وقت تک کی خبروں کے مطابق. اب دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ عراق کا صوبہ انبر ہے, وہاں پر ایک جگہ ہے الرتبہ شہر, اس کا کنٹرول واپس کرنے کے لیے فوج نے کہا کہ کارروائی شروع کی جا رہی ہے. ڈاکٹر حسنات, آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ تشدد کے بڑھتے واقعات کو کیا ہم اس طرح سے کہیں گے کہ عراقی فوج جو مختلف علاقوں کو جو داعش کے زیر کنٹرول ہے ان سے واپس لینے کی کوشش کر رہی ہے, تو اس دباؤ کا مقابلہ کرتے ہوئے یا اس کے رد عمل کے طور پر بغداد اور اس کے گرد و نواح میں یہ اس طرح کے وائلنس کے واقعات دیکھے جا رہے ہیں؟ بالکل جی, وہاں پہ جو کہ خانہ جنگی ہو رہی تھی اور بہت عرصے سے ہو رہی تھی, جس میں مختلف قبائل بھی تھے, اس میں باطس بھی تھے, کچھ ایسی ٹرائبس تھیں جو کہ سمجھ رہے تھے کہ جب وزیر اعظم مالکی خاص طور پر ان کی حکومت تھی تو ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا, انہیں بھی حکومت سازی میں شامل نہیں کیا گیا, تو اس لیے بہت سے اس کے پہلو تھے. پھر جیسے ہم نے بار بار ہم کہتے ہیں داعش کا ایلیمنٹ بھی آ گیا, القاعدہ کا, اس نے اور زیادہ کمپلیکیٹ کر دیا. لیکن اگر ہم عراق کو بھی دیکھیں تو اکا دکا واقعات اگر ہو رہے ہیں تو وہ تو ہوتے رہیں گے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ حکومت نے اپنی ریٹ کہاں تک اور کن کے علاقوں میں قائم کی ہے. اور وہاں پہ رمادی میں جس طرح ہوا, پھر موصل کا خیال تھا کہ وہاں پہ عراقی فوج جائے گی, وہاں پہ کنٹرول سنبھالے گی, تو یہ علاقے تو کسی حد تک عراقی فوج نے اپنے کنٹرول میں لے لی ہیں, جس سے داعش کی جو سپیس ہے وہ انہوں نے سکویز کی ہے. لیکن اس کے ساتھ جو دوسرے قبائل ہیں, جب تک ان کو شامل نہیں کیا جائے گا حکومت سازی میں, ان کو حصہ نہیں دیا جائے گا, اور کردوں کو بھی پوری طرح ساتھ نہیں ملایا جائے گا, اور عراق میں ایک قسم کا سسٹم آف فیڈریشن, کردوں نے تو اعلان کر دیا تھا ہم نے فیڈریشن قائم کر لی, اس سے بہت الرجک ہیں عراقی, معلوم نہیں کیوں. اگر ہم پاکستان کی نظر سے دیکھیں, ہم تو فیڈریشن کے عادی ہیں, کیونکہ یہاں ہے فیڈریشن ہے, جیسے ہندوستان میں بھی, امریکہ میں بھی فیڈریشن ہے, تو اس لیے. لیکن چونکہ وہاں یہ تجربہ نہیں ہوا تو وہ فیڈریشن کو سمجھتے ہیں سیسیشن, یعنی کہ علیحدگی چاہتے ہیں, علیحدگی کی طرف جا رہے ہیں, جبکہ شاید یہ ایسا نہ ہو. ممکن ہے کہ یہ اپنی اٹانومس ایک آئین کے تحت کوئی صوبے بنا لیں اور اس میں اٹانومس ان کی حکومتیں ہیں جن کو کافی اختیارات ہو, تو اس سے یونٹی زیادہ ہونے کا امکانات ہیں, کم ہونے کے نہیں ہیں. تو اس لیے جہاں پہ یہ فوجی مسئلہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ سیاسی اور آئینی مسئلہ بھی ہے جو عراق کی لیڈرشپ کو اس کو بھی طے کرنا ہوگا ساتھ ساتھ, تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ جو قبائل ہیں اور کرد ہیں جو نان عرب ہیں
ان کو اپنے ساتھ ملا لیں. اس سے ان کی قوت اپنی بڑھے گی, ان کی تقویت ملے گی فوج کو بھی, جو ان کی فوج کو اتنی اچھی نہیں, کیونکہ فوج تو ان کی ڈسبینڈ کر دی تھی امریکیوں نے, انہوں نے اس کو توڑ دیا تھا. تو نئے سرے سے انہوں نے فوج بنائی جو کہ اتنی فعال نہیں ہے, تھوڑی بہت اب اس میں کوئی حرکت آ رہی ہے, لیکن ابھی بھی اس کو وقت لگے گا کہ وہ جو ادارے امریکہ نے توڑ دیے تھے جب صدام حسین کو ہٹایا تھا, سارے اپنی جگہ پہ وہ واپس آئیں. تو اس لیے میں تو یہ کہوں گا کہ یہ اس قسم کے بام بلاسٹ تو بہرحال انٹیلیجنس کا کام ہے, انٹیلیجنس کو زیادہ اچھا ہونا چاہیے, ان کے اسٹرکچر کو زیادہ بہتر کرنا چاہیے, لیکن اصل چیز دیکھنے کی ہے کہ ان کی فوج کتنی اسپیس دے رہی ہے, کہ کتنے وہ جگہ پہ رٹ حکومت کی کام کر رہی ہے. جتنی زیادہ رٹ قائم کرتی جائے گی اتنی زیادہ حکومت مضبوط ہوتی جائے گی, اور ڈسیڈنٹ جو ایلیمنٹس ہیں وہ پیچھے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا, اس کے ساتھ ان کو کردوں کو آئینی مسائل طے کرنے ہوں گے, اور دوسرے جو ٹرائبس ہیں ان کو ساتھ میں لا کے چلنا ہوگا, ان کے ساتھ بھی کرنی ہوگی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق اسناد. بڑا کوئک کامنٹ عارف انصار صاحب سے, جیسا کہ انہوں نے کہا کہ آرمی وہاں پہ بڑی کمزور ہے. ویسے میرا سوال بھی یہ تھا کہ عراق میں کیا ڈھیلا ڈالا وفاق نہیں بن سکتا کردوں کا, سنیوں کا, شیعوں کا, لیکن یہ تھوڑی دیر کسی اور اس کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو تربیت دی گئی ہے فوج کو, عراقی فوج کو امریکی حکومت کے زیر اہتمام, تو یہ اب کر سکیں گے جن جن علاقوں سے انہوں نے قبضہ واپس لیا ہے داعش سے, اس پہ قبضہ قائم رکھ سکیں گے؟ ہمارے پاس 2.5 منٹ کی ایک رپورٹ ہے جو ہمیں سنوانی ہے. نہیں, میرا نہیں خیال اس میں. یہ جو ہم پرابلمز ڈسکس کر رہے ہیں یہ پیٹرن ہے. افغانستان ریلیٹڈ بھی ہم نے یہی باتیں کی, عراق میں ٹھیک ہے وہ مشرق وسطی میں ہے لیکن وہ اسی قسم کے پرابلم چل رہے ہیں. لیبیا میں بھی ہم اسی طرف جا رہے ہیں. یونٹی گورنمنٹ ایک پیٹرن سا بنتا جا رہا ہے, لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ جو ہے وہ پولیٹیکل کنسنسس بنانے میں بڑی دشواری پیدا ہوتی ہے. اونرشپ بائی ان کے مسئلے میں ہیں, اکنامکس مسئلے ہیں. تو ان سچویشنز میں یہ ہو رہا ہے کہ سیکیورٹی اوور ویلمنگلی سارا امپورٹنس لے جاتی ہے. تو یہ پیٹرن ایک ہے, صرف عراق میں نہیں ہو رہا, یہ اوور بورڈ ہو رہا ہے. اور ان سچویشنز کو دیکھنا پڑے گا کہ کیوں کمپلیکیشنز بن رہی ہیں, اور اس میں وہی ہے کہ بائن کے موٹیو کے وہ مختلف مسائل ہیں جس کی وجہ سے وہ فوجیں پوری طریقے سے کام نہیں کر سک رہی. اب ہم نے جس اسپیشل رپورٹ کی بات کی تھی آپ کو سنواتے ہیں. پاکستان کے شمال مغربی شہر پشاور میں سکھوں کی ایک تاریخی عبادت گاہ کو تقریباً 70 سال کے بعد حکومت نے اس برادری کے لوگوں کے حوالے کر دیا ہے. آئیے رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں. پاکستان کے شمال مغربی شہر پشاور میں سکھوں کی ایک تاریخی عبادت گاہ کو تقریباً 70 سال کے بعد حکومت نے اس برادری کے لوگوں کے حوالے کر دیا ہے. پشاور کے علاقے ہشت نگری میں تقریباً 300 سال قبل قائم ہونے والا گردوارہ بھائی بیبا سنگھ فن تعمیر کا ایک نادر نمونہ ہے. پشاور میں آباد سکھ برادری کے سرکردہ رہنما گرپال سنگھ کہتے ہیں کہ جس دن یہ گردوارہ سکھوں کے حوالے کیا گیا وہ دن ان کی برادری کے لیے کسی تہوار سے کم نہیں تھا. اس گردوارے کا نام گردوارہ بیبا سنگھ ہے اور یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں جو ہے بنایا گیا تھا, اور پارٹیشن سے پہلے 1945 میں یہاں سے مطلب جو ہمارے سکھ برادری تھے وہ جا چکے تھے. اور یہاں پہ مطلب جب پارٹیشن کے بعد ابھی آج سے 10-12 سال پہلے ہماری کافی آبادی تھی سکھ برادری کی یہاں پہ, تو ہمارے کے پی سکھ برادری کا مطلب ایک دیرینہ خواہش تھا کہ یہ گردوارہ کسی طریقے سے کھول جائے. گردوارے کی اوپننگ ہوئی اور یہ دن جو ہے سکھ برادری کے لیے کسی تہوار سے کم نہیں تھا, کیونکہ یہ گردوارہ جو ہے مطلب ایک ہسٹری رکھتا ہے, ایک تاریخ رکھتا ہے اور ہمارے ورثے میں ہے. تو ہمیں یہ گردوارہ ملا تو ہم بہت ہی زیادہ خوش ہیں اس بات پہ. سکھ برادری کا مطالبہ ہے کہ ملک میں آباد غیر مسلم برادریوں کی عبادت گاہوں کو محفوظ بنایا جائے. تو ہم پاکستانی ہیں اور یہ ہمارا ورثہ ہے, اور کوئی بھی مذہب کوئی بھی وہ نہیں چاہتا کہ ہمارا ورثہ ختم ہو. تو ہم جو ہے پاکستان گورنمنٹ سے جو ہے یہ مطالبہ کرتے کہ منورٹی کی جو پراپرٹی ہے خاص کر کے گردوارے مندر چرچ ان کو نہ بھیجے جائے. اگر پاکستان کے بعد یہ گردوارہ بند تھا اور ابھی تک اگر اسی حالت میں ہے تو یہ علاقے کے لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا, اور ہم علاقے کے لوگوں کے انتہائی مشکور ہے کہ انہوں نے ہمارا گردوارہ جو ہے سیم ایسے حالت میں رکھا کہ مطلب اتنا زیادہ بھی خراب نہیں کیا, کیونکہ 350 سال پرانا گردوارہ ہے. صوبہ خیبر پختونخوا اور اس سے ملحقہ قبائلی علاقوں میں سکھوں کی ایک قابل ذکر تعداد آباد ہے, اور حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ملک میں آباد غیر مسلم برادریوں کی عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں.
मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका। मोहम्मद इश्तियाक इस्लामाबाद से रिपोर्ट पेश कर रहे थे। इसके साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम भी खत्म होता है। मेरे साथ स्टूडियोज में इकराम सहगल और आरिफ अंसार मौजूद रहे सारा प्रोग्राम। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, डॉक्टर फारूक हसनात का और मीरवाइज अफगान का। बहजत को इजाज़त दीजिए, आपसे मेरी मुलाकात फिर होगी। अल्लाह हाफ़िज़। इस प्रोग्राम में जो नुक्ता-ए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।